अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मरतबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, अफराद के मजमूए से मुआशरा तश्कील पाता है और मुआशरा बहुत से समाजी रवैयों और रवाबित को जन्म देता है। ये तमाम रवाबित, रवैये और आपस के ताल्लुकात कायम रखने के लिए इदारे तश्कील दिए जाते हैं ताकि नज़्म व नस्क बरकरार रहे। हमारे आज के प्रोग्राम में जिन मेहमान शख्सियत को हमने मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ भी बराह रास्त समाजी ताल्लुकात से है और समाजी रवाबित से है, यानी कि इनका ताल्लुक़ है समाजी बहबूद की वजारत से। जी, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब और सूबाई वज़ीर भी हैं समाजी बहबूद के और बैतुल माल के, तो जनाब सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि ये वजारतें तो अभी दो मज़ीद थोड़ गए संधाड़े खोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आप आई, इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी आपने की हमारी। अमूमन होता ये है कि हम लोग जब पोजीशंस में आके बैठते हैं और जो काम हम कर रहे होते हैं, अवाम को उसके बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है कि हर मिनिस्ट्री कर क्या रही है, क्योंकि हम जवाबदेह हैं अल्लाह पाक के बाद सबसे पहले अवाम को, क्योंकि उनकी बलबूते पे उन्हीं के टैक्सों के पैसों से ये लाइटें लगी हुई हैं, ये दफ्तर चल रहे हैं, तो हम उनको भी जवाबदेह हैं। हम आए भी इसीलिए थे कि पता चले बहुत से इदारे जो हैं वो कायम है लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि वो किस लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो होता ये है कि हम लोग जब सियासत में आते हैं और आवाम की मदद से जब हम इलेक्शन जीतते हैं और जब हम लोगों को कोई ऐसी सीट मिलती है, हमें भी उससे पहले अंदाज़ा नहीं होता कि इसके अंदर क्या क्या है। मसाइल को तो छोड़ दें, इसके इख्तियारात क्या क्या हैं, इसका दायरा कितना बड़ा है, कितना छोटा है। और वो एक दफ़ा जब आप सीट पे आके बैठते हैं और आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा आपको अपना स्टाफ बताता है, आपका अपना रवैया अगर अच्छा है तो स्टाफ ज़्यादा बेहतर बताएगा, रवैया अच्छा नहीं है तो स्टाफ अपने अपने कमरे में बैठा रहेगा, आपकी इज़्ज़त ज़रूर करेगा एज मिनिस्टर लेकिन आपको ओन नहीं करेगा। तो मिनिस्टर की सबसे बड़ी जीत ये है कि स्टाफ उसको ओन करे और ये बोले ये मिनिस्टर हम में से एक है। ये नहीं कि मिनिस्टर है तो बस हम जिस मजहब के पैरोकार हैं वो हमें सिखाता ही इखलाक है, इखलाक की बुनियाद पे तो इस्लाम फैला। बिल्कुल, तो इसमें एब्सोल्युटली। अच्छा, आपसे जो मैं पूछना चाहूँगी कि ये सोशल वेलफेयर जो है इसके तहत कौन कौन से इदारे आते हैं ताकि आवाम जो है वो भी इससे वाकिफ़ हो सके कि कौन कौन सा इदारा है जो सोशल वेलफेयर देख रहा है और किस तरह से काम कर रहा है उसके लिए। देखिए, सोशल वेलफेयर जो है मिनिस्ट्री, ये वो मिनिस्ट्री है कि जहाँ पे स्टेट जो है वो दिखाती है कि हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ पे है, अलावा बाकी चीज़ों के चीज़ें मुहैया हों, उनकी कीमतें सही हों, लोगों के अंदर सड़कें बनी हुई हों शहरों में, वो बाकी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन वो लोग जिनके सर के ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, उनके सर पे स्टेट आके हाथ रखती है। जैसे कि हमारे वो बच्चे के जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं है, वो उसके लिए हमारे पास यतीम खाने हैं। हमारे ऐसे बच्चे के जिनसे अल्लाह पाक ने किसी न किसी कुव्वत अता नहीं की, एक सलाहियत ले ली, एक इम्तिहान में डाल दिया, तो उन बच्चों का रिहेबिलिटेशन, उनको दोबारा माशरे का एक हिस्सा बनाना, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे हमारे यहाँ एक कंसेप्शन पाई जाती है कि बहुत से लोग इस चीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके कि दारुल अमान हैं या कोई ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे ख़वातीन को रखा जा सकता है, वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, वो जाने से अवॉइड करते हैं, वो घर में मार खा लेती हैं लेकिन बाहर नहीं निकलती हैं। तो ऐसी ख़वातीन का डाटा कलेक्ट करना या इनको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए आप कुछ करते हैं? देखें, वो एक बड़ी मशहूर कहावत है ना कि माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है कि जब बच्चा मांगता है रोक के ना। तो हमें जब कोई मदद के लिए पुकारेगा हम ज़रूर उसके पास पहुंचेंगे। और मेरे आने के बाद मैंने एक जो रवैयों में तब्दीली करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर जगह जहाँ भी मेरी तकरीर होती है या हमारा कोई ऐसा फंक्शन होता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैं अमूमन मोटिवेशनल तकरीरें करता हूँ, तो वहाँ पे मैं बताता हूँ कि दारुल अमान के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सारे मनफी हैं। कि जैसे कि औरत अपनी मर्ज़ी से चली गई है, औरत ने कोई गलती की है तो वो उसकी सज़ा उसको वहाँ पे मिल रही है। कतन ऐसे नहीं है।
دیکھیں وہ عورتیں، کبھی آپ میرے ساتھ کبھی کسی دارالمان میں آپ کو انوائٹ کروں گا، آپ آئیں، آپ ضرور دیکھیں، وہاں پہ زیادہ تر وہ بچیاں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں کہ جن کے اوپر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ ابھی اسی چیز سے ایک بات نکال رہی ہوں میں کہ ہمارے ہاں رویے کی بات ابھی ہو رہی ہے کہ تنگ پڑ جاتے ہیں گھروں سے تو پھر وہی گھر چھوڑ کے خواتین باہر آ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک سماجی رویہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک گھر میں اس طرح سے تشدد ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں تو ہمارے پاس پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو ریسکیو کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مطلب جیسے بھی میں نے پہلے کہا کہ خواتین تو شاید تحفظات ہوتے ہیں، ان کو منفی جو سنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، تو وہ نہیں نکلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے ادارے جو ہیں کس طرح سے ان کو ایک ایسا وہ دے سکتے ہیں ایلیمنٹ کہ نہیں یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں ابھی جیسے ہمارے ادارے ہیں، ویمن پروٹیکشن ہے، چائلڈ پروٹیکشن ہے۔ ابھی چائلڈ پروٹیکشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچوں کی حفاظت کے لیے وہ استعمال ہوگا، ویمن پروٹیکشن عورتوں کی حفاظت کے لیے وہ استعمال۔ جب ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے تو ہمارے پورے یہ فلی فنکشنل ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ پورا اپنا کام کر رہے ہیں، اور دونوں کی جو ہیڈ ہیں اس ٹائم پہ خواتین ہیں، وہ پہنچتی ہیں، اور اگر ان کو نکال کے لانا پڑتا ہے کہ نکال کے بھی لاتے ہیں، لیکن ایک دماغ میں بات ضرور رکھیں، ہم لوگ جو رویے ہیں نا لوگوں کے، یہ خاص طور عورتوں کے بارے میں جو دارالمان میں جاتی ہے، تو میں لوگوں کو عموماً یہ کہتا ہوں خدا سے دعا کرو کہ یہ ہماری بیٹی یا ہماری بہن پہ یہ وقت نہ آئے، کیونکہ جس دن آ گیا نا اس دن ہم لوگ ان اداروں کے بارے میں ہر منفی سوچ ختم کر دیں گے۔ اچھا، ابھی صنعت زار آپ لوگوں کا ایک ادارہ ہے جہاں پہ آپ خواتین کو اور بچیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، تو یہ کہاں کہاں پہ اور کتنے ادارے جو ہیں وہ منظم اور فعال ہیں اس ٹائم پہ؟ ہمارا ہر ضلع میں ایک صنعت زار ہے، 36 ہمارے پاس صنعت زار ہیں، اور اس کے اندر خواتین کو ہم ڈفرینٹ قسم کی سکلز دیتے ہیں، علاقائی سکلز بھی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ مختلف قسم کی کڑھائی کا، سلائی کا طریقہ کار ہے، جس قسم کے یہ جو بھی ہے وہ علاقائی جو ان کی ثقافت ہے اس کو، اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو علاقائی ثقافت مر نہ جائے، ختم نہ ہو، اس کو پروموٹ کیا جائے، اور نمبر دو کہ وہاں پہ علاقائی ثقافت کو جب اٹھایا جائے گا تو اس کے اندر اوبویسلی اگر میں بھاولپور سے ہوں اور میں امریکہ میں بیٹھا ہوں اور مجھے آپ بتائیں گی کہ بھاولپور میں دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہوتا ہے، میں کہوں مجھے بھی 2 جوڑے بھیج دیں، تو وہ پھر پروموشن بھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو ابھی نیا کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم صنعت زاروں کو ایک برانڈ نیم دے رہے ہیں، برانڈ تو ہے صنعت زار، لیکن ہم برانڈ کریٹ کر رہے ہیں ان آر پروڈکشن، کہ ہم اگر بھاولپور کا ایک ہے، اٹک کا دوسرا ہے، میاں والی کا اپنا طریقہ کار ہے، ہر کسی کی ثقافت سے بنی ہوئی چیزیں ہم ان کو اجاگر کریں اور ہم ان کو مارکیٹ کریں۔ ناظرین، نگہبان سینٹر پنجاب کے 8 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں قائم کیے گئے ہیں، وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں ہم یاور صاحب سے پوچھیں گے۔ جی دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب رپورٹس آتی ہیں کہ کوئی گمشدہ بچہ یا بچہ جس کے ماں باپ کے بارے میں نہیں پتہ ہے، چاہے پولیس اسٹیشنز میں ہو، چاہے کوئی اٹھا کے لے آئے ان کو، اور یہی آئیڈیا تھا کہ جہاں سے عیدی ہومز آپ کے بنے، آپ کے باقی جو پرائیویٹ سیکٹر میں بنے وہ حکومت کا کچھ نہ کچھ دیکھ کے بنے نا، اور حکومت کیونکہ پورا کر نہیں پا رہی تھی، کوئی بھی ریاست پورا نہیں کر پاتی ہے جب تک آپ کی عوام ساتھ نہ ملے، تو آپ کو یہ جتنے پرائیویٹ ادارے ملتے ہیں جیسے عیدی ہو گئے، جیسے چیپا ہو گیا، جیسے سیلانی ہو گئے، اور یہ جتنے اور فاؤنٹین ہیڈ ہو گئے، نیم اٹ بھرے میں، اور یہ حکومت کو ہی دیکھ کر اور دیکھتے ہیں کہ حکومت پورا نہیں کر پا رہی ہے تو وہ لوگ اپنا حصہ بیچ میں ڈالتے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کمیونٹی پارٹیسپیشن۔ عوام کی مدد کے بغیر ریاست پورا کام کبھی بھی نہیں کر سکتی، تو یہ وہ بچے ہیں کہ ان کو پھر ہم فیملیز کو ٹریس کرتے ہیں اور ان کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں ملتے ہیں ہمیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کو یتیم خانوں میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ آپ نے ان کو سیپریٹ اس سے رکھا کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ان کے والدین تک پہنچایا جا سکے، تبھی آپ اس کو چلڈرن ہومز میں نہیں رکھتے ہیں۔ بالکل، یعنی کہ ڈفرینس چلڈرن ہوم کا اور نگہبان کا یہی ہے کہ آپ وہاں پہ یتیم خانوں کی خود سے سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں اور نگہبان میں آپ نے واپس کرنا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی سے انٹر لنک میں ناظرین کو بتا دوں کہ گہوارہ جو ہے اس کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تو اس میں یہ ڈیفینیٹلی ایک ڈے کیئر ٹائپ سلسلہ ہے، تو یہ کتنے شہر ہیں جہاں پہ یہ سہولیات ہیں ڈے کیئر کی؟ دیکھیں، کوشش یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں یہ سارے موجود ہوں، نہیں تو ابھی جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس وائلنس اگینسٹ ویمن کا ایک سینٹر ہے جس کو ہم واک سینٹر کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ ابھی ملتان میں ہے جو بالکل ماڈرن ہے، اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ راولپنڈی میں بنا رہے ہیں، لاہور میں بن رہا ہے،
تو یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ پہلے ہم لے کے آئیں گے اور پھر اسی کو ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ لے کے جائیں گے، کیونکہ ہر سطح پہ آپ کو ان چیزوں کی، ان مراکز کی ضرورت ہے. ذرا خواتین ہر جگہ پہ کام کر رہی ہیں. بالکل خواتین کام، اور پھر آپ تو خواتین کو ویسے امپاور کرنا چاہ رہے ہیں. جب سب خواتین گھروں سے نکلیں گے تو پھر ان کے بچے کون دیکھیں گے؟ ضروری نہیں ہے امپاور کرنے کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا ہے. مطلب یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ ایک عورت نے گھر سے نکلنا ہی ہے تو وہ امپاور ہوگی نہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے امپاور ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو اس سے جو فرق پڑتا ہے کہ وہ ماں گھر میں جب چار دیواری کے اندر وقت گزارتی ہے اور اس کے 1 یا 2 یا 4 بچے ہیں تو اس کی توجہ اپنے بچوں پہ بھی ہے، ان کی پرورش پہ بھی ہے اور اس کا کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو وہ ایک وہ کہتے ہیں نا پیرنٹل گائیڈنس، ماں باپ کی سرپرستی جو ہے، اگر باپ کی وہاں پہ نہیں ہے، وہ کام پہ گئے ہوئے، تو ماں کی سرپرستی رہے. اور یہ جو اس رشتے کا جو ایک جذباتی ایک وہ اینگل ہے نا، وہ بہت ضروری ہے. بہت جگہوں پہ کام ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کوئی بول نہیں سکتا ہے یا کوئی جسمانی معذور ہے. تو سپورٹس میں ہمیں مطلب بہت ارلی سے دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹس میں ایسے بچے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس کے علاوہ ان بچوں کے لیے کوئی ٹیکنیکل کام جو آپ لوگوں کے اداروں کے تھرو ہو رہا ہو؟ دیکھیے ہمارے پاس ایک ادارہ ہوتا ہے گہوارہ، اور اس کے اندر یہاں پہ ہم نے ایک NGO کے ساتھ کولیبریشن کی ہے، اور اس کے اندر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بابر علی شاہ صاحب کا کہ جن نے اپنا پیسہ ڈالا، اور وہ ایک قسم کا پائلٹ پروجیکٹ ہے. ایک جرمن انسان ہے جس نے اپنی زندگی پاکستان کو وقف کر دی ہے، اور ان معذور بچوں کو، ان کو ہم اسپیشل بچے کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس نے کیا یہ ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کام کر رہا ہے. ہم نے بلڈنگ اس کے حوالے کی، ایک ہماری آپس میں ایگریمنٹ ہوئی، اس نے اس بلڈنگ کے اندر جو بھی کام کروایا اس کے لیے پیسہ سید بابر علی شاہ صاحب نے دیا. اور پھر ابھی بھی آن گوئنگ سید بابر علی شاہ صاحب کی اس کے اندر امداد چل رہی ہوتی ہے. لیکن ان نے کیا کیا، ان بچوں کو اسپیشل سکلز دیے، اور وہ بچے اللہ پاک نے کسی نہ کسی چیز سے محروم رکھا. وہ امتحان ہوتا ہے نا یہ ہمارے پہ، تو یہ ایک آزمائش ہے. تو وہ بچے سننے سے اور بولنے سے محروم ہیں، اور وہ بچے جو سلائی آج کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے 60 بچے، یہ لاہور میں یہ کام ہو رہا ہے، وہ ان کی جو ٹراؤزرز وہ لوگ سٹچ کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اس وقت. تو اس کے علاوہ اس ادارے نے یہ کیا ہے کہ ایسی بچوں کو پینٹ کرنا سکھایا ہے، ایسی بچوں کو ان نے کوکنگ سکھا رہے ہیں. 2 KFCs کے آؤٹلیٹس یہ ہمارے بچے چلا رہے ہیں. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے رویوں کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، اور یاور بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ پاک نے جن کو کسی صلاحیت سے محروم رکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، ڈیفینیٹلی، اور ان میں بھی کوالٹیز ہم سے زیادہ ہوتی ہیں. وہ ایک چیز بند ہوتی ہے تو دوسری کھل جاتی ہے. بالکل، یہ تو ایک نارمل وہ کہاوت ہے نا کہ ہوتی ہے، اور ہوتا بھی ہے. ابھی ہمارے جو بچے جو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، وہ ٹیلی فون آپریٹرز کا ہم ان کو کورس سکھاتے ہیں. ہم ان کو اسپیشل کمپیوٹرز کے اوپر ان کا وہ ہے پروگرامز ہیں، ہم ان کو وہ سکھا رہے ہیں. مختلف چیزیں جو ہم ان سے ان کو کروا رہے ہیں. اور پھر جو حکومت کا ایک پاس ہوئے ہوئے لا کہ 3% آف دا اسٹاف ہمارے اسپیشل لوگ ہوں گے. ابھی ہم اس کے اندر انفورسمنٹ کے اندر جا رہے ہیں کہ ہر ادارے میں 3%، اگر 3% کو امپلائی نہیں کرتے ہیں تو ان 3% کی تنخواہ دے دیں، تاکہ پھر ہم ان پیسوں سے اپنے اسپیشل لوگوں کا کہیں نہ کہیں تحفظ کر سکیں کسی نہ کسی شکل میں. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک آن گوئنگ ہیں. ہمارے اداروں کو اور اسپیشلائز ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، ہماری عوام جو ہے، ان کے اپنے ادارے بڑے بڑے خوبصورت ادارے ہیں. اچھا، ابھی بچوں ہی کی بات چل رہی ہے، تو یہ جو ہمیں روڈز پہ جگہ جگہ بھکاری نظر آتے ہیں، بچے ہوتے ہیں وہ وائپر لے کے کھڑے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمارا ایک ادارہ ہے چائلڈ پروٹیکشن، لیکن کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن بیسکلی منسٹری آف سوشل ویلفیئر کے انڈر آتا ہے دنیا بھر میں،
اور پاکستان کے باقی ہر ایک صوبے میں. پنجاب میں پچھلی حکومت نے پتہ نہیں ان کو کیا ہوا, انہیں اس کو سوشل ویلفیئر سے نکال کے ہوم منسٹری کے نیچے ڈال دیا, جو ایک بالکل غلط طریقہ کار ہے, ہونا نہیں چاہیے. اس کو سوشل دنیا میں ایک ٹریڈیشن چلتی ہے نا, ایک روایت ہے کہ ہوتا ہی سوشل ویلفیئر کے انڈر ہے. یہ ایک اٹونومس باڈی ہوتی ہے جس کا اپنا اختیار ہوتا ہے کام کرنے کا, لیکن آتی انڈر منسٹری آف سوشل ویلفیئر کے. اور یہ جتنے ویلفیئر کے ادارے ہیں ان کو آنا ہی سوشل ویلفیئر کے انڈر چاہیے, تاکہ ان کی فنڈنگ آسان ہو, ان کی مانیٹرنگ آسان ہو. یعنی کہ یہ بچے آپ لوگوں کے انڈر نہیں ہیں؟ نہیں, ہمارے نہیں, وہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں سوشل پروٹیکشن, وہ چائلڈ پروٹیکشن بھی کر رہے ہیں. ابھی اس کے لیے ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے ایک نیا قانون تیار کیا ہے جس کے اندر دیکھیں 2 قسم کے بچے, یہ اسٹریٹ چلڈرن جو ہوتے ہیں 2 قسم کے. ایک ہوتے ہیں عادی جو پیدا ہی وہاں پہ ہوئے اور وہ چل رہے ہیں. دوسرے ہیں جو حالات سے مجبور ہوتے ہیں, اور حالات سے مجبور یہ ہوتا ہے کہ میں سڑک کے اوپر پچھلے 10 سال سے میں آیا اپنے گاؤں سے اور میں بھیک مانگ رہا ہوں یا میں کوئی کام کر رہا ہوں, تو میرے گاؤں کا کوئی لڑکا کہے گا کہ دیکھیں نا وہ یاور بھائی وہاں پہ کام کرتے ہیں, تو یار ماں باپ کے ساتھ لڑائی ہو گئی, بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی, ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے نکل گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حالات کے مطابق حالات سے مجبور ہو کے آتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ فرق ڈالنا ہے کہ عادتاً کون ہے اور مجبوری کے طور پہ کون آیا. آپ نے پہلے یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے. یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے بعد آپ جو دیکھتے ہیں کہ جو عادتاً کر رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مافیا ہے, کوئی ایسے لوگ ہیں جو اغوا کر کے بچوں کو لاتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں, ان کے اپنے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ لیں. جب ہم دیکھتے ہیں روڈز کے اوپر تو خود بخود دل پسٹ جاتا ہے جیسے بچوں کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے, لیکن یہ کہ حوصلہ شکنی واقعی ہونی چاہیے. اس چیز کو ایسے ہے نا کہ آپ کا اپنا بھائی یا بچہ زخمی ہو کے آتا ہے اور اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت گہری چوٹ ہے, تو اس کو صاف کرنا, بچہ چیخے مار رہا ہوتا ہے لیکن صاف کرنا ضروری ہے. تو اس دل کو جو آپ کا وہ مائل ہو گیا کہ اس کو دینا ہے, آپ اس دل کو ادھر کنٹرول بس وہ کر لیں کنٹرول. وہ ایسے ہے کہ روزے کے اندر سخت پیاس لگی اور پانی نظر آیا اور آپ نے نہیں پیا, تو وہ صبر آپ اگر کر لینا کہ اس کو پیسہ نہیں دینا ہے, وہی 100 روپے نکال کے اپنی نیت کر کے ایک سائڈ پہ کر لیں. گھر پہنچے پڑوسی کوئی ہے یا ایسا ہے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کے فیملی میں کوئی ہے, پہلے حق فیملی والے کا ہے, بعد میں حق دنیا کا ہے. ہمارے دین نے اتنا ایک وہ ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے کہ آپ اس کے مطابق چلتے ہیں تو یتیم کو اس کا حق ملتا ہے. آپ کے آس پڑوس میں سب لوگ جو ہیں وہ خوشحال رہتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں جب بھی کوئی کھانا بناتے ہیں تو پڑوس میں ضرور بھجوا دیا کریں. تو یہ تمام وہ تعلیمات ہیں کہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو پرابلم بھی کوئی نہیں رہ جاتی ہے. ہمارا پرابلم یہ کہ ہم نے دین کو بوفے لنچ بنا لیے. بوفے لنچ ایسا ہے کہ ہم جا کے اگر کسی کو 100 روپے چوک پہ دیتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے میں نے دے دیا, لیکن دل کو خوش کرنا دین نہیں کہتے ہیں. دین کے احکامات کو ماننے کو دین کہتے ہیں. دینا تو دینے کے بارے میں تو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. اور آپ جب اس جگہ پہ دے رہے ہیں, آپ معاشرے میں ایک بیماری اور ایک برائی پھیلا رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کسی کو آپ نوٹ کر لیں, آپ گاڑی سے نکال کے کسی کو 100 روپے دینا, سنڈے آپ کے پاس 10 بچے اور آ جائیں. میں یہی کہنے لگی تھی کہ اور پہنچ جاتے ہیں. تو یہ برائی آپ نے پھیلا دی, آپ نے ان کو بیکاری بنا دیا. بالکل, یہ ایک سماجی رویہ ہے جس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا, اب بات ہو رہی ہے مختلف لوگوں کے حوالے سے, ہم نے بات کی معذوروں کے حوالے سے بھی کر لی اور بچوں کی, خواتین کی. ہمارے ہاں سب سے جو ایک مظلوم طبقہ خواجہ سرا ہیں یا ٹرانسجنڈر جن کو بولا جاتا ہے, تو اگرچہ ان کے لیے بہت سے بل جو ہیں وہ پاس کیے جا چکے ہیں, ان کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کے حقوق دیے بھی گئے ہیں, پھر بھی یہ طبقہ جو ہے ابھی بھی ان کو بہت سے تحفظات ہیں. ابھی پچھلے دنوں بہت سے تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے. تو اس کے لیے آپ کی منسٹری کچھ اقدامات کر رہی ہے, کوئی پلاننگ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, اس کے اندر ایک تو سماجی رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہمارے ملک میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کلاس 4 کا سینیٹری ورکر چاہیے تو آپ جی مسیح برادری میں سے اٹھا کے لیں. ابھی بھی کئی مسلمان جب نوکری نہیں ہوتی تو وہ سینیٹری ورکر کے طور پہ بھرتی تو ہو جاتے ہیں. جب آپ ان کو بولتے ہیں کہ یہ جھاڑو تم نے مانا, کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, تو نوکری کیوں لی تھی آپ نے؟ دیکھیں, نبی پاک نے, خاتم الانبیاء نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بعد حق ادا کرو. بالکل. اگر آپ نے ایز سینیٹری ورکر آئے ہیں تو آپ نے ایز سینیٹری ورکر کام کرنا ہے, کیونکہ آپ نے اپنی تنخواہ کو حق حلال کا کرنا ہے. تو یہی طریقہ کار ہمارے خواجہ سرا کے ساتھ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو, کیونکہ اپرچونٹیز نہیں تھی,
تو ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہم کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھے اپنے آپ کو شادیوں پہ, بچوں کی پیدائشوں پہ ناچنے گانے میں لگا دیا, اور وہ وقت تھا کہ وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے تھے کہ ہماری کمائی ادھر سے ہوگی. جب کمائی وہاں سے پوری نہیں ہوئی تو وہ کسی اور سماجی بدفعلی کی طرف چلے گئے, برائی کی طرف چلے گئے. اور اس میں نقصان یہ ہوا کہ ہر کسی نے جب بھی کسی خواجہ سرا کو دیکھا, یہ نہیں کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے مجھے مکمل انسان بنایا. ہم نے ان کے اوپر انگلی اٹھا کے بولا کہ دیکھو یار یہ لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے. ان کو ایسا ویسا بنانے میں ہمارا پورے کا پورا وہ ہاتھ ہے. اس کے اندر چاہے ہماری 10 پشتیں پہلے اور 10 پشتیں بعد میں بھی ہوگا, جب تک ہم اپنا رویہ چینج نہیں کریں گے. ہم ان کو اپنا بہن بھائی سمجھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں. دیکھیں ہر مذہب انسانیت سکھاتا ہے, انسانیت میں محبت ہوتی ہے, انسانیت میں رواداری ہوتی ہے, انسانیت میں اگلے کی تکلیف کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اور یہ آپ کو ہر مذہب سکھاتا ہے. ابھی میری بات ہوئی تھی کچھ خواجہ سراؤں سے, تو ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں سے وعدے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بھی کیا جائے گا, مطلب کچھ نے کہا کہ ہمیں کہا تھا کہ آپ کو کوکنگ سکھائی جائے گی, کچھ نے کہا کہ ہمیں بیوٹیشن کا کہا گیا تھا, لیکن سب وعدے ہی رہے, کچھ نہیں کیا گیا. بالکل وہ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ حکومتیں اپنے سر سے باتوں کو ٹالتی آئی ہیں. آپ جا کے بیٹھ کے ایک بات کے اوپر معاہدہ ان کے ساتھ کر لیتے ہیں, ان کو ووٹ لینے کے لیے کوئی ایسی بات کر آتے ہیں, لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے. ہم جو ابھی کرنے کی کوشش کریں سوشل ویلفیئر منسٹری میں کہ ہم لوگ اپنے اسپیشل پیپل جن کو خاص لوگ کہتے ہیں, پھر ہم اپنے خواجہ سراؤں کو, اپنی عورتوں کو, اپنے مردوں کو ہم ڈیمانڈ ریلیٹڈ سکل سکھانے کی طرف جا رہے ہیں کہ جو مارکیٹ کے اندر ضرورت ہے جس ہنر کی اور جن کی لیے نوکریاں موجود ہیں, ہم وہ ہنر سکھا کے لوگوں کو فوراً باروزگار بنائیں گے. اور جو ہمارے خواجہ سرا بہن بھائی ہیں, ہم ان کے لیے خاص طور پہ ایک ابھی ہماری آپ موجود تھیں ابھی جب میٹنگ ہو رہی تھی, اس کا مقصد یہی تھا کہ جو وفاق کر رہی ہے وہ اپنے سر پہ صرف نہ کرے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن ہو چکی ہے, تو صوبائی اداروں کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنی ہیں جو ایک زمانے میں وفاقی ادارے بھی کرتے تھے. تو اس کے اندر ہم لوگ مل کے ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ میں جہاں پہ وہ اگر ہمیں فنڈ کرتے ہیں تو ہم پورے جواب دہ ہوں, اور ان پروگرامز کے اندر ہم اپنے خواجہ سرا بہن بھائیوں کے لیے ہم روزگار, ہم ان کے لیے کاروبار, یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ نے کوئی ڈیٹا کلیکشن کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں, کوئی پلاننگ ہے اس حوالے سے آپ کی؟ دیکھیں یہ وہ چیزیں جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس کرتا ہے, لیکن وہ پھر بھی ایسی میپنگ نہیں کرتا جیسے آپ کہہ رہی ہیں. آپ نے تو جو بات کی وہ بڑی خوبصورت کی. جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. ایک چیز جگہ پہ 3 بوٹیکس کی ضرورت ہے, ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے, وہاں پہ جب آپ 10 بنا لیں گے اس سے ہوگا کیا, اوور سپلائی ہوگی. اوور سپلائی میں آپ کے جو فکس چارجز ہیں, دکان کا کرایہ, بجلی کا بل, 2-3 جو آپ نے امپلائیز رکھے ہیں ان کی تنخواہیں, وہ تو وہی ہیں, کیونکہ آپ نے ایک سیٹ اپ کو تو پورا کرنا ہے نا بھرپور. لیکن ہوگا یہ کہ بکیں گی کم تو آپ کا پروفٹ گرنا شروع ہوگا, اور اس کے اندر لا مولا یہ ہوگا کہ 3-4 جو ہوں گے وہ ٹھپ ہو جائیں گے. تو وہ ان کا پورا جو نے انویسٹمنٹ کی, چاہے قرضہ لیا, چاہے اپنا پیسہ لگایا, وہ نقصان ہو گیا. تو یہ کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا. جیسے کہ آٹے کی ملیں لگتی ہیں تو وہ لگی جاتی ہیں, چینی کی وہ ملیں ایک زمانے میں جن کے پاس پیسہ آتا انہیں لگاتے گئے. تو یہ بھیڑ چال جو ہے اس کے اندر ہم ڈلتے کیوں ہیں اور ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ ڈلتے اس لیے کہ ہم لوگ ریسرچ کرنا نہیں چاہتے کہ ہم نے, اگر آپ نے بوٹیک کھولی تو میں عقل میرے میں ہونی چاہیے اس بوٹیک کو کوئی نہ کوئی تو کپڑا سپلائی کر رہا ہے نا, کوئی نہ کوئی سلے ہوئے جوڑے سپلائی کر رہے ہیں, وہ میں شروع کر دوں. اس کے لیے اگر ڈبے چاہیے, اس کے لیے کچھ اور چیز چاہیے, تو مجھے چاہیے کہ بوٹیک کھولنے کے بجائے بوٹیک کو کمپلیمنٹ کروں, اس کو میں اس کی اور چیز کی میں کوئی دکان کھول لوں. لیکن وہ ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم نے ریسرچ کے ہم عادی نہیں ہیں نا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ آسان طریقہ, پیسہ آ گیا تو نسرین نے بوٹیک کھولی ہے, بڑی اچھی چل رہی ہے, رش بڑا ہوتا ہے تو میں بھی کھول لوں. تو اسی طریقے سے کوئی اور بھی کرے گا, اور یہ بھیڑ چال کاروباروں کو تباہ کرتی ہے, لوگوں کے سرمایہ غرق کر دیتی ہے. ناظرین ایک مرتبہ پھر بریک کا وقت ہے, ابھی تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है हमारे रवैयों के हवाले से, इदारों के हवाले से, और हमारे साथ अभी भी विराजमान हैं यावर अब्बास बुखारी साहब। सेहत सबका हक है बुनियादी। हम लोग देखते हैं कि स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे, जगह जगह पे बहुत से लोग जो हैं वो सड़कों पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। कई मतलब पता नहीं खाना भी खा पाते हैं या नहीं खा पाते हैं, तो खाने के लिए उनको प्रॉब्लम्स हैं। तो सेहत उन तक कैसे पहुंचती है, उन लोगों तक अप्रोच आप कैसे करते हैं? देखिए, अभी जो कानून हमारे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कानून है, हमारे कानून की ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। अमली उसको जामा नहीं पहनाया जाता है कि एक अभी गली के अंदर किसी का सोना या किसी का वहाँ पे करना, इसकी इजाज़त नहीं, अखलाकी तौर पे मना है, लेकिन हम लोग करते हैं। मना कैसे होंगे कि जब आप कानून की बालादस्ती होगी। इन लोगों को उठा के अपने पास महफूज जगहों पे लाना पहला कदम है। उनको लाने से पहले वो जगह मुहैया करना सबसे बड़ा फंक्शन है। रियासत के पास जब पैसा होता है, रियासत ये काम करती है। जैसे कि निगहबान का आपने बात की थी और बाकी इदारों की बात की थी कि ऐसे बच्चे के जहाँ पे अगवा शुदा बच्चे हैं, पुलिस देती है, जो बच्चे गुमशुदा हैं वो आ जाते हैं। तो इसी तरीके से इन लोगों की भी रिहेबिलिटेशन या इनको दोबारा मेन आवाम के मेन धारे में लाना सोसाइटी के, वो भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। इसके लिए आपके पास सेंटर्स होने ज़रूरी हैं जहाँ पे आप इनको पहले लाएँ, इनकी रिहेबिलिटेशन करें। अगर वो नशा करते हैं और गलियों के अंदर सोते हैं, उनको नशे से हटाएं, उसका इलाज बाकायदा दें। फिर उनको इस किस्म का हुनर दें कि वो कहीं जाके काम करें। जो काम में मसरूफ़ होते हैं वो अमूमन नशे के उस चीज़ में ट्रैप नहीं होते। जब प्रोग्राम पे जाते हैं समटाइम तो लोग हमें रोक रोक के कह रहे होते हैं, मतलब मैं खुद एक फादर से भी, उनकी आंखों में आंसू, वो रो रहे हैं और कहने लगे कि मैं अपना बेटा ढूंढ रहा हूँ, सुबह से निकला हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया है। तो मतलब पेरेंट्स भी परेशान हैं कि उनके बच्चों को ड्रग्स पे लगा दिया गया और बच्चे घर से गायब हो जाते हैं। तो ये एक पूरी जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा माइंडसेट, हमारे रवैये, हमारे अपने घर से बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, बच्चा जो है वो निकलता है और फिर ऐसी जगहों पे जाके बैठना शुरू कर देता है। और फिर कुछ माफियाज हैं, क्योंकि रोक रोक जो हमें कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और माफिया मिल के ये सब कुछ कर रहे होते हैं। मतलब ये हमें कहा जाता है कि आप लोग मीडिया पे हमारी आवाज़ आप पहुंचाएं, हमारी बात आप करें। तो इसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, किस तरह से इस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं? सबसे पहले आपने जो बात की ना कि बच्चा नशे का आदी हुआ, बहुत सारे बच्चे जो नशे के आदी नहीं होते, ठीक है ना, अक्सरियत नहीं होती। हमने ये देखना है कि जो आदी हुआ वो क्यों हुआ, जो नहीं हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे। इसके अंदर आपकी ख़ानदान के अंदर, घर के अंदर परवरिश का बहुत बड़ा हाथ है। कहीं फुकदान होता है ना, कोई एक बच्चा इग्नोर होता है। वो कहते हैं ना कि हमारे वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी चीज़ है कि मेरा बेटा बड़ा गोरा चिट्टा है और उसकी नीली आंखें। ये तासुब, हमें गोरे का तासुब ख़त्म करना पड़ेगा। हम नस्ल परस्ती से हटना पड़ेगा। रंग देना अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान के इख्तियार में नहीं है। और अगर यही बात होती तो हज़रत बिलाल की नीली आंखें होती और गोरा चिट्टा रंग होता। वो काले थे, हबशी थे, लेकिन वो हम सब से अफजल है। क्यों अफजल हैं? क्योंकि पाक नबी के चहीते थे, उन्हें खिदमत ऐसी की पाक नबी की ना। तो रंग से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जब घरों के अंदर ये चीज़ें शुरू कर देते हैं, बेटियों में बेटों में ये फ़र्क डालते हैं नस्ल परस्ती का, ये सबसे बड़ा एक फुकदान है। दूसरा कि माँ बाप चाहे दोनों घर से बाहर जाके काम करते हो, जब वापस आएँ एक बच्चों के ऊपर प्रॉपर चेक रखें और वो गपशप उनके साथ लगाएं, एक दोस्ताना माहौल लाएं। वो ज़माने गए कि जहाँ पे बाप का वक्त होता था आने का, बच्चा एकदम सर पे टोपी भी कर लेता है। सब ये चीज़ों को छोड़ना चाहिए। हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ दोस्ती यारी लगानी चाहिए। जहाँ पे बच्चे को कोई राय चाहिए, बच्चा कोई गपशप लगाना चाहता है, तो वो अपनी माँ के पास है, अपने बाप के पास है, ना कि नुक्कर के किसी हकीम साहब के पास या बाबे के पास चला जाए, फलातून के पास, जो उसको गलत रास्ते पे लगाएगा। दोस्तों पे नज़र रखनी चाहिए पेरेंट्स को कि दोस्त कौन है। सिर्फ दोस्त नहीं, पहले अपने ऊपर नज़र रखे ना कि आया मैं अपना जो वालिदैन वाला काम है मैं वो पूरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर दोस्तों के ऊपर भी नज़र रखें, फिर उसकी पढ़ाई के ऊपर भी उसकी ज़िम्मेदारियाँ ऐसी उसको इन्वॉल्व करें कि जहाँ पे उसको खुशी हो। और जब ऐसे माँ बाप इन बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कोई परवरिश की कमी हुई हो तो ऐसे हो,
ہو سکتا ہے کہ کہیں غلط قسم کے دوست مل گئے ہوں. تو وہ پیرنٹس جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس میں مافیا اور انتظامیہ شامل ہے، آپ اس دیکھیں اس کے اندر بالکل جیسے یہ بیکاری لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ علاقے خریدتے ہیں. اس کے اندر آپ کی لوکل پولیس انوالو ہوتی ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن انوالو ہوتی ہے. اگر انوالو نہ ہو، وہاں پہ ایک پولیس والا کھڑا ہو، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی آ کے گڑبڑ کرے، تو اس کے اندر ہم سب چور ہیں. اگر ہم لوگ نے ابھی دیکھیں، ہم نے 4 شاہراہیں صاف کروائی ہیں نا، پولیس کی مدد سے ہی کروائی ہیں. وہاں پہ کوئی 24 گھنٹے کوئی کھڑا رہتا ہے نہیں. لیکن ابھی عید کا وقت آ رہا ہے، آپ دیکھیں بیکاری علاقوں سے آ رہے ہیں شہروں کے اندر، وہ زیادہ ہو رہے ہیں. پھر یہ وقت خاص ہوتے ہیں جس کا یہ چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے کے اسپاٹس بکتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کچھ اشیاء خوردنوش کے حوالے سے کہ ماڈل بازار سے بھی لوگوں کو بہت سی شکایتیں، کبھی چینی نہیں مل رہی، کبھی آٹا نہیں مل رہا، کبھی پھل جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، رمضان میں خاص طور سے. تو اس کے حوالے سے آپ کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ جتنے ماڈل بازار بنائے جاتے ہیں یہ ہر حکومت کی کمی اور کوتاہی کا یہ نتیجہ ہے. کیونکہ ہم لوگوں کے ملک کے اندر پچھلے 72-73 سالوں میں ہماری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو کبھی بیلنس ہی نہیں کیا گیا. اور اس کے اندر جب آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو حکومت بیلنس نہیں کرتی ہے، اس کی لوجسٹکس کو صحیح نہیں کرتی ہے. مثال کے طور پہ ٹماٹر ایک وقت آتا ہے کہ 10 روپے کلو ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ٹماٹر 200 روپے کلو ہوتا ہے. جب 10 روپے کا ملتا ہے مجھے ضرور بتائیے. نہیں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ چلیں 10 روپے کا نہیں تو 25 روپے کلو ہوگا. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہی 250 روپے کلو ہوتا ہے، کہ پھر 200 روپے بھی 25 روپے ڈال دینا تو وہ 225 روپے کا ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 25 روپے کا کیوں ہوتا ہے اور 225 کا کیوں ہوتا ہے. آپ نے کس طریقے سے مینیج کرنا ہے کہ یہ عوام کی قوت خرید کے اندر بھی ہو اور جو اس کو کسان اگا رہا ہے اس کو نقصان بھی نہ ہو، اس کا بھی منافع صحیح ہو. یہ لوجسٹکس کو مینیج کرنا حکومت کا کام ہے. ریاست نے آج تک یہ کام کیا ہی نہیں. ایک گندم کے معاملے میں کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی دیکھیں کتنا گند ہوتا ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہماری حکومت کے وقت میں ہوا. اور یہ آٹا آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں وہ کہتے ہیں کہ ہیروئن سے زیادہ قیمتی تھا جب افغانستان لے کے جاتے. وہ کس کا وقت تھا؟ وہ مشرف صاحب کا وقت تھا، وہ نون لیگ کا وقت تھا، وہ پیپلز پارٹی کا وقت تھا. یہ سب کچھ ہوا. لیکن ہوتا یہ کہ ہماری یادداشت اتنی چھوٹی سی ہے کہ یہ جتنی برائیاں ہر وقت میں آتی ہیں، یہ کیونکہ پچھلے وقتوں میں جب شروع ہوئی تو بڑھتی گئی، کسی نے توجہ نہیں دی. اس کے لیے باقاعدہ آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے، جس کے اندر یہ فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ایک بنایا گیا. آپ نے آج تک پتہ کہ فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کر کیا رہے، اس کے SOPs ہیں کیا؟ ایک سے ایک وزیر بن جاتا ہے. لیکن آیا اس نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ٹماٹر جب 225 روپے کلو ہوتا ہے تو ایک غریب بندے کی قوت خرید سے وہ نکل جاتا ہے. اسٹیٹ نے، ریاست نے جو خیال کرنا ہے وہ سب سے غریب ترین طبقے کا خیال کرنا ہے. ہمارے ہاں تو اچھے بھلے سفید پوش میں نے خود دیکھے ہیں. سفید پوش مطلب اچھے بھلے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن ہاسپٹلز میں جا کے وہ اس پہ زکوٰۃ پہ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ نہیں، یہ وہ ہے. دیکھیں، یہ اپنے آپ کو اگر آپ بیوقوف بناتے ہیں یہ کام کر کے، آپ جا کے دوائیاں وہاں سے اٹھاتے ہیں اور یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ کو پہلے تو اسلام کی سمجھ ہی نہیں ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ پیار و محبت کا، اور ایک دوسرے کا مل بانٹ کے ایک چیز کو، نظام کو چلانے کا نام اسلام ہے نا. کہ مل بانٹ کے کیسے؟ کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا اس کا کیا گناہ ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا. ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو دولت ہے اس کے اندر سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ نے عشر نکالنا ہے، آپ کی جو آپ فصل اگاتے ہیں خمس ہے وہ 20% ہے، وہ سادات کا حق. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر مل بانٹنے کا جو ایک تخیل ہے، ایک نظام ہے، وہ اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے. آپ اس کے اوپر نہیں چلیں گے، اس کے اندر اللہ پاک کی تو کوئی غلطی نہیں، اسلام کے اندر تو کوئی کمی نہیں. کمی ہے تو انسانوں میں ہے. وہ ایسے ہے کہ جب اللہ پاک آپ کو پیسہ دیتا ہے، اس پیسے کی مدد سے آپ چاہے جا کے کپڑے خریدیں، چاہے آپ جا کے کوئی بدفعلی کر لیں، یہ آپ کا وہ ہے. جی تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں، اور بہت ہی میرے لیے تو بہت سی باتیں ایسی تھیں جو پتہ چلیں کہ ایک ادارہ کس طرح سے انٹرلنکڈ ہے بہت سے اداروں کے ساتھ اور کس طرح سے کام کر رہا ہے. اور اس تمام گفتگو میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ نمایاں نظر آئی وہ یہی تھی کہ ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ادارے تو کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رول
پلے کر رہی ہے، لیکن بینگ اے پرسن ہمیں اپنی جگہ پہ انفرادی طور پہ بھی اپنے رویے درست کرنے کی ضرورت ہے، چاہے آپ ماں باپ ہیں، آپ دوست ہیں، آپ ٹیچرز ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم ایک اچھی قوم اور اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ آئندہ کسی نئے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان نسرین بٹ اور ٹیم جی کا جہاں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔